privilege to be here to inaugurate this 2 days conclave where Pakistani and Afghan media can talk to each other, can actually exchange views. And I would like to welcome all our Afghan delegates here in Islamabad, this beautiful city of ours. And I hope you had a look around, you have been taken care of, and I'm extremely delighted to be part of this as the Ministry of Information and Broadcasting is a partner to this conclave. I'm extremely delighted to be part of this effort. पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ताल्लुक है ये ऐसे ही है कि जैसे कि जो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता। हमारे जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप हैं उनमें कभी ऊंच आती है, कभी नीच आती है, कभी हमारी आपस में बहुत ज़्यादा तनाव भी रहे हैं और फिर बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी रही है, और यही हमारी तारीख है। और हमसायों में ऐसे ही होता है जब भी, इसीलिए हमारे दीन ने और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि अपने हमसायों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो हमारी तारीख़ है उसमें आपने देखा है कि हमने एक दूसरे के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है वो ऊंच नीच के बावजूद एक मुस्तकिल रिलेशनशिप है। दुनिया की जो सियासत है उसमें भी उतार चढ़ाव होता रहता है। पीपल में बी फेयर बट वर्ल्ड इज़ नॉट फेयर। कभी मुफाद होता है, चीज़ें उधर हो जाती हैं, फिर चीज़ें इधर हो जाती हैं। और अगर आप तारीख उठा के देखें तो ये जो तनाव की कैफियत रही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, वो भी एक तारीख का जबर था। 1725 में जब पीटर द ग्रेट, जो कि मॉडर्न यूएसएसआर बाद में और रशियन स्टेट और ज़ार के बानी थे, मॉडर्न रशिया के बानी थे, उन्होंने 1725 में ये वसीयत की कि अगर जब रूस उस वक्त तक सुपर पावर नहीं बन सकता जब तक वो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा न कर ले, और उससे एक वार्म वाटर्स तक की रसाई की जो लड़ाई है वो शुरू हुई। ये जो मॉडर्न पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो फेज चल रहा है उसकी भी इब्तदा यूएसएसआर ने, उस वक्त जब यूएसएसआर था, हमसे पूछ के काबुल पे कब्जा नहीं किया। वो सुपर पावर थे, उन्होंने आके काबुल में कब्जा किया और उसके बाद वहाँ पर ये जो हमने जो अफगानिस्तान के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के जो लड़ाई वहाँ पे हमने लड़ी, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने लाखों अफगान ख़ानदानों को पाकिस्तान के अंदर रखा, एक भाईचारे का जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी अफगानिस्तान के लिए उसकी मिसाल ही नहीं मिलती है। हमने, और आप भी इसके बाद आप देखेंगे कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे वो वीडियोज़ भी होंगी जिसमें अफगान रेफ्यूजीज़ जो हैं, जो अफगान महाजरीन के बच्चे जो हैं, वो बता रहे हैं कि उनको क्या अपॉर्चुनिटी दी पाकिस्तान ने। 6000 से ज़्यादा अफगान स्टूडेंट्स इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। 30 लाख से ज़्यादा अफगान महाजरीन इस वक्त पाकिस्तान में हैं, और ये तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा अफगान महाजरीन को माजी में हमने होस्ट किया, जो कि अफगानिस्तान की पूरी आबादी का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। लेकिन ये कोई एहसान की बात नहीं थी। हमारा फर्ज था, पाकिस्तान का फर्ज था कि वो उस लड़ाई में अफगान अवाम का साथ देता, और हमने वही किया जो हमारे ख्याल में अफगान अवाम का इंटरेस्ट था, हमारा इंटरेस्ट था, हम वो लड़ाई जीते। उसके बाद जो अफगानिस्तान में वाक़यात हुए, जो अलकायदा ने न्यूयॉर्क में कार्रवाई की, हमसे पूछ के करी, लेकिन हमें उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो नतायज हैं, वो हमें भुगतने पड़े। और एक
افغانستان کے اندر کی جو سچویشن ہوئی، کل رات کو پرائم منسٹر صاحب نے CBS TV کو انٹرویو دیا ہے، تو جو پہلا کوشچن ان سے انہوں نے جو اینکر تھے جوڈی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے افغانستان کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ USA messed it up۔ جب سپر پاورز کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمارے جیسے ملکوں کے لیے بڑی چھوٹی سپیس ہوتی ہے جس میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ سپیس نہیں ہوتی، ہم نے اسی سپیس کو ہی استعمال کرنا ہوتا۔ تو جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی پالیسی وہاں پہ ناکام ہوئی، اس کے کانسیکوینسز اب پاکستان بھی بھگت رہا ہے، افغانستان بھی بھگت رہا ہے۔ اب ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے جس کو ہمیں اس وقت جو سامنے آتا ہے کہ اگر افغانستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو وہاں سے بہت بڑا ریفیوجی کرائسس ہوگا۔ اور دنیا نے 1988 میں کیا کیا کہ جب یہ کرائسس ختم ہوا، USSR نے بھی بیگ اٹھایا اور چلے گئے، امریکہ نے بھی بیگ اٹھایا اور چلے گئے، اور جو سارا میس تھا وہ پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو مینیج کرنا پڑا۔ اب بھی ایگزیکٹلی وہی ہوگا، because this is how superpowers operate. They don't believe on the long-term settlements when it really, kind of کہ ان کی اپنی اکانومی کے اوپر کوئی زور پڑے یا ان کے اپنے لوگوں پہ کوئی بوجھ پڑے، وہ بیگ اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ But it's for the people of Afghanistan and for the people of Pakistan to see, to analyze that how they're going to behave in these circumstances, how they're going to manage these circumstances. کیونکہ الٹیمیٹلی سب سے بڑی جو سفرنگز ہیں وہ پاکستان اور افغانستان کے اندر بم پھٹ رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ 70,000 لوگ جو ہے وہ تو ہمارے شہید ہوئے ہیں، سپر پاورز کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سو سب سے بڑی ذمہ داری، اسی لیے جب یہ یوتھ فورم کا آئیڈیا لے کے آئے تو بنیادی طور کے اوپر میرا انٹرسٹ یہ تھا اور پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم انڈیویجولس کو چھوڑ دیں، جو بڑی لیڈرشپس ہیں وہ اپنا سوچیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم عام لوگوں تک ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو پہنچا سکیں۔ اینڈ میڈیا ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے پاکستان کے لوگ افغانستان تک اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچا سکتے ہیں اور افغانستان کے لوگ پاکستان تک اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر بالکل واضح ہے، ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں۔ ہم افغانستان میں اس لیے امن چاہتے ہیں، ایک تو افغانستان میں ہم اس لیے امن چاہتے ہیں کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ ہمارا اپنا، ہمارے ایک ہی قبائل کے لوگ ہیں، ہمارے they are our flesh and blood، ان کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری صدیوں کی قرابت داری ہے۔ وہ ہماری ادھر میں تو ہماری زبانیں ایک ہیں، ہمارے کلچر ایک ہے، ہمارا فیملی سسٹم ایک ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ افغانستان اگر سٹیبل ہوتا ہے تو سینٹرل ایریا تک پاکستان، ابھی ہم ازبکستان گئے تھے PM صاحب کے ساتھ، سب سے بڑا جو عمران خان کا ازبکستان کو لے کر کے یا افغانستان کو لے کے سب سے بڑا ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہم چاہتے ہیں افغانستان میں اسٹیبلٹی ہے، ہم چاہتے ہیں افغانستان میں اسٹیبلٹی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم گوادر سے لے کر کے ازبکستان تک ٹرین بچھا سکتے ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ سینٹرل ایریا کو گوادر اور کراچی کی پورٹس اویلیبل ہو جائیں گی، اور ہمیں سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ اویلیبل ہو جائے گی، اور سینٹرل ایشیا کے بعد یورپین مارکیٹ اویلیبل ہو جائے گی۔ سو سی پیک اور یورپی یونین اکٹھا ہو جائے گا۔ سو دس از دا بگیسٹ ڈریم فار پاکستان کہ اس کو ہم یورپی یونین کو اور سی پیک کو ہم اکٹھا کر سکیں، اینڈ دین وی ول بیکم ہب آف دا ٹریڈ اینڈ بزنس ان دس ریجن۔ ہمارا ہندوستان کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو ایک سائڈ کے اوپر ہمارے چائنا ہوگا، دوسری سائڈ کے اوپر ہمارا انڈیا ہوگا، تو دنیا کی دو سب سے بڑی جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں ہم ان کے درمیان میں ہوں گے۔
اور افغانستان کی اسٹیبلٹی پرووائڈز اس دس گولڈن اپرچونٹی ٹو ٹریڈ ان دونوں کے ساتھ اور سینٹرل ایشین کے ساتھ، اور پھر ہم یہ جو ممالک انٹرسٹڈ ہوں گے سینٹرل ایریا کے ساتھ ٹریڈ میں، ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. سو دس از اے براڈر ویژن جس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ کام کریں. اینڈ فار دس ویژن اسٹیبلٹی ان افغانستان از اے پیراماؤنٹ انٹرسٹ فار اس. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ افغانستان کے اندر لڑائی ہو، وہاں پہ بم پھٹ رہے ہوں روز، اور وہاں پہ بے گناہ لوگ جو ہیں وہ روزانہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، اور اب شام کو یہاں پہ آپ ملاقات بھی کریں گے وزیر اعظم صاحب سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کسی گروپ کے پاس افغانستان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پورے افغانستان کو رول کر سکے، اکیلا نہیں رول کر سکتے. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ سب گروپس بیٹھیں اور آپس میں بیٹھ کر کے ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کی ہم ایفرٹ کریں، ہم کوشش کریں. اب یہ کہنا کہ اس سے پہلے یہ شرطیں ہماری ہیں اور دوسرا گروپ کہے کہ یہ شرطیں ہماری ہیں، تو پھر ٹاکس آگے نہیں جائیں گے. سو وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از، ہم نے پہلے بھی پوری کوشش کی، ہمارے امبیسڈر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ آؤٹ آف وے گئے ہیں ہر اس کوشش کے لیے جس سے کابل میں امن آ سکے. ہم نے پوری کوشش کر کے جو طالبان کے گروپس تھے ہم نے ان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا، نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی. ہم نے ان گروپس کو کوشش کر کے کابل کی حکومت کے ساتھ بٹھایا، ہم نے کہا ان سے بات کریں. لیکن دیکھیے ہمارے امبیسڈر صاحب ہوں، ہماری حکومت ہو، پاکستان ہو، ہمارا ایک لمیٹڈ رول ہی ہو سکتا ہے. We can only facilitate different groups in Afghanistan to get together. لیکن پرابلمز افغانستان کے لوگوں نے سالو کرنی، اور آپ نے وہ فارمولا بنانا ہے جس کے تحت آپ افغانستان کے اندر ایک اسٹیبل، مستحکم اور ایک پرامن حکومت بنا سکیں. ہمارے پاکستان کے اندر یا دنیا میں باقی جگہوں کے اوپر 100% اتفاقی رائے تو نہیں ہوتے. مثلاً اگر پاکستان کے اندر دیکھیں، ہماری اپوزیشن سے بالکل نہیں بنتی. ہمیں آج زرداری صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا مریم ہیں یا باقی جو شہباز شریف صاحب ہیں یا فضل الرحمان صاحب ہیں، ہمارے آپسی بہت اختلاف ہے، لیکن ہمارا کنسنسس ہے آئین کے اوپر. سو پاکستان کی جو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے اس آئین کے تحت ہی فنکشن کرنا ہے. So this is the model that that Afghanistan can follow actually. آپ نے آئین کے بنیادی نکات کے اوپر آپ نے اپنا کنسنسس کریٹ کرنا ہے، بٹ اگین وہ کنسنسس آپ نے کریٹ کرنا ہے، ہم کریٹ کر کے نہیں دے سکیں گے. اور اس کے اوپر سوچنا ہے کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کیسے کریں، یہ ہمارا رول ہے، اور ہم اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم جس طرح کہ پہلے اس کی stability in Afghanistan actually brings a whole lot of economic opportunities for this whole region, and we want to move forward with that. We want to, کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ عمران خان کا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم غریب لوگوں کو کیسے اوپر اٹھائیں، ان کی غربت ہم کیسے ختم کریں. اور وہ تب ہوگی جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، اور اکنامک ایکٹیویٹی تب ہوگی جب آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی اور امن ہوگا. یہ ہمارا ایک مقصد ہے جس کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور آخر میں آپ سب لوگوں کو دوبارہ یہاں پہ ویلکم کرنا چاہتا ہوں. اور اسلام آباد مونسون میں اور خوبصورت ہو گیا، اور آئی ہوپ کہ آپ کا یہاں پہ اسٹے اچھا ہوگا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں یہ بھی آگے امبیسڈر صاحب سے بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ تو ہمارے ہاں جو ایک میڈیا کے لوگ ہیں اور وہ تشریف لائے ہیں، لیکن ہمیں کلچرل کے بھی لوگ چاہیے. افغانستان سے ہماری زیادہ تر گفتگو صرف سیکیورٹی کے اوپر اور بارڈرس کے اوپر ہو رہی ہے. ہمیں ڈرامے کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں فلم کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں میوزک کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، اور ہمیں آپس میں ادب کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. جو خوشحال خان خٹک ہیں وہ پاکستان کے شاعر ہیں لیکن افغانستان کے وہ قومی شاعر ہیں. اسی طرح سے سر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں لیکن افغانستان کے بھی وہ بہت رسپیکٹڈ
پوئٹ ہیں. اینڈ سو از غالب اینڈ سو از رومی. ہمارے تو اتنا زیادہ آپس کا ایک کلچر ہے کہ جو اکٹھا ہے جس کو ہم لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے یہاں پہ جو منسٹر آف انفارمیشن ہے آپ کی پوری مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم افغانستان میں جو فلم بزنس بالکل بیٹھ گیا ہے ہم اس کو اٹھانے میں آپ کی مدد کریں گے. ہم آپ کے ڈرامہ بزنس کو اٹھانے میں آپ کی مدد کریں گے. ہم جوائنٹ پروڈکشنز کے اوپر جو ہے ڈیفینیٹلی افغانستان کے ساتھ پشتو موویز کی طرف جو ہے وہ ہم جانا چاہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی جو ادب کا جو کے جو میگزینس ہیں یا ادب کی جو کتابیں ہیں وہ لانا چاہیں گے. اور ہم چاہیں گے کہ افغانستان میں ایک تو جو کلاسیکل پوئٹس ہیں ان کی تو شاعری جو ہے وہ ہم یہاں پہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے لیکن جو نئے پوئٹس ہیں ان کی پوئٹری یہاں پہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی. اس طرح سے جو پاکستان کے نئے پوئٹس ہیں خصوصاً جو پشتو کے اور درائی کے بہت زبردست شاعر پاکستان کے اندر. میں ابھی اسکردو گیا تھا تو وہاں پہ مجھے جو ہمارے وہاں کے لوکل شاعر تھے اور انہوں نے کچھ پشتو میں جو ہے وہ مجھے غزلیں سنائی اردو ٹرانسلیٹ کیا تو بہت ہی خوبصورت تھی. سو نئے شاعروں کی پوئٹری ہمیں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنی چاہیے. نئے جو فلم رائٹرز ہیں ان کو ہمیں لے کے آنا چاہیے. سو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی پوری بیک کے اوپر کھڑے ہیں اور یہ جو انٹریکشن ہے اس کو مزید ان شاء اللہ ہم آگے بڑھائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. Thank you so much, Minister Chaudhary, for sharing